बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दूसरी और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी ये ख़बर है, नईम अशरफ भट्ट साहब, उन्होंने 10 दिन पहले की एक वाक़े को कोट किया है और उन्होंने बताया है कि बुशरा बेगम एक इस्लामी दोस्त मुल्क के सफ़ीर के साथ उनकी मुलाकात हुई एक इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट में, और इस्लामाबाद की होटल है एक, और मुझे उनकी गुफ्तगू से जो लगा, मैंने उनसे फ़ोन करके बात नहीं की, तफसील उनसे नहीं ली जानबूझ के, उसकी कोई वजह है, वो मैं वजह आपके साथ जो है वो फिर कभी शेयर करूँगा। तो उन्होंने जो ख़बर दी है वो ये है कि उनकी ख़बर से लगता है कि शायद वो सरीना होटल होगा, वहाँ पर एक कोई रेस्टोरेंट है वहाँ पर, और जहाँ पर वो कम लोगों को पता है कि वहाँ पर कोई रेस्टोरेंट है, कोई एक ख़ास किसी कोने खांचे में वाक़या है, और वहाँ पर एक दोस्त मुल्क, इस्लामी मुल्क, बरादर मुल्क, उसके सफ़ीर के साथ मुलाकात हुई बुशरा बेगम साहिबा की, और उसमें अब यहाँ पर उनकी ख़बर जो है वो ख़त्म हो जाती है। और यहाँ से आगे वो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हैं कि इस मुलाकात के बाद कुछ लोग ख्याल कर रहे हैं कि उन्होंने कोई हेल्प वगैरह मांगी होगी जनाब उस सफ़ीर से, कि वो अपना जो मुल्क है उसका, चूँकि वो ख़ुद शाही ख़ानदान का हिस्सा हैं, तो वो कोई ना कोई रोल प्ले करें, उनके खान साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे रहें। तो ये दूसरा ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद कि वो उनको माफ़ी तलाफ़ी उस मुल्क के ज़रिए दिलवाने, क्योंकि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है कि यहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, मामलात हैं, वो किसी न किसी बैरूनी जो कुव्वत होती है उसके साथ वो मिलके, और ख़ुसूसन देखें जनरल ज़िया उल हक़ साहब ने भुट्टो साहब के मामले के ऊपर जो सऊदी अरब क्या अमेरिका तो खैर उनका मामला और था, सीधी सी बात है, और वो मामला ये था कि हेनरी किसिंजर साहब जो हैं वो उनको लटकाना चाहते थे, और जो खोखर साहब हैं, मैं नाम उनका थोड़ा सा स्किप कर गया हूँ, खोखर उस वक़्त फ़ॉरेन ऑफिस में होते थे, और उन्होंने कहा ये, और फिर हमारे फ़ॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, कि भुट्टो साहब के होते हुए ही अमेरिका बहादुर जो है उसने पाकिस्तान की फ़ौज के सरबरा जनाब जनरल ज़िया उल हक़ के साथ मामला ठीक अपने कर लिए थे, क्योंकि जनरल ज़िया उल हक़ साहब जो हैं या भुट्टो साहब जो हैं वो उनकी बात नहीं मान रहे थे, और वो इस्लामी ब्लॉक और भुट्टो साहब के कारनामे बड़े मुख्तलिफ थे। इमरान खान साहब ने भुट्टो साहब की नकल मारने की कोशिश की, उन्होंने भी पिंडी के राजा बाज़ार में वो लेटर दिखाया था जो उनके नाम लिखा गया था। इन्होंने साइफ़र वाले मामले के ऊपर लेके चरबा करने की कोशिश की कि मुझे अमेरिका ने साजिश की है मेरे ख़िलाफ़, और सर साजिश वो थी भुट्टो साहब वाली। और फिर मतलब गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहे थे, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ज़िया उल हक़ साहब के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। अगर किसी ने ढंग से प्रेशर डाला होता सच्ची मुच्ची का, तो भुट्टो साहब को सज़ाए मौत ना होती, ना उस वक़्त सऊदी अरब वो वाला काम कर सका। सऊदी अरब भी अमेरिकन लॉबी का हिस्सा था, अमेरिकी कैंप में था, और लिहाजा भुट्टो साहब को जो है वो रंगबाजी हो रही थी या ड्रामेबाजी हो रही थी। कहा कुछ जा रहा था, किया कुछ जा रहा था। इमरान खान साहब का कोई कंपैरिजन नहीं बनता उनके साथ। तो उसके बाद पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को त्यारा साजिश केस में, हालांकि उम्र कैद हुई थी, और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब तो सज़ाए मौत चाहते थे और अपील में गए थे उस सज़ा के ख़िलाफ़। तो लेकिन उसके दरमियान में जो सऊदी अरब है और शाही ख़ानदान के साथ, सऊदी अरब के शाही ख़ानदान के साथ नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात, और फिर जो अमेरिका है वो नवाज शरीफ साहब के उस तरह से ख़िलाफ़ भी नहीं था, तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब की जान बख्शी होगी। अब वही रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने अवामी मकबूलियत या अवामी जो गैज़ो गज़ब है वो अपने हक़ में और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए नारा लगाया कि जी के जो अमेरिका बहादुर मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, और मैं चूँकि झुकता नहीं हूँ, मैं बिकता नहीं हूँ, मैंने अड्डे नहीं दिए, सब कुछ किया था खान साहब ने। तो रंगबाजी है एक तरह से, लिहाजा अब कह लें कि अगर इंटरनेशनल कोई दबाव बढ़ता है पाकिस्तान के ऊपर, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो कोई बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करेगी। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट वैसे भी जो कह लें कि माजी से उसने सबक इस हवाले से ज़रूर सीखे हैं कि चीज़ों को डील किस तरह करना है। तो इस मुलाकात के बाद फिर एक क़यास राय ये थी कि
عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید دیکھیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور خود تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میرا گھر ہے، میرا وطن ہے، میں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہاں پہ رہوں گا. سر جب وقت آئے گا تو سارے کام ہوں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس خبر کے اوپر جو ہونے والی چہ مگوئیاں ہیں وہ جو بھی ہیں وہ ہیں، لیکن جو حافظ حمداللہ صاحب ہیں جو JUIF کے ہیں، انہوں نے اس خبر کے اوپر ایک تبصرہ کیا ہے کہ جی کہ لوگوں کو کہ NRO میں نہیں دوں گا، کہ تانے دینے والا اور اس طرح کے بڑے بڑے بولنے والا آج خود اپنے لیے NRO تلاش کر رہا ہے اپنی بیگم کے ذریعے. تو سر یہ بات اپنی جگہ کے اوپر درست ہے کہ عمران خان صاحب NRO مانگتے پھرتے رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب سے، اور اس NRO کی کہہ لیں کہ حصول جو ہے وہ صدر مملکت کے ذریعے، پاکستان کے ایک دو بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کے ذریعے یہ عاصم منیر صاحب تک بھی پہنچے، اور اس سے پہلے باجوہ صاحب تک بھی پہنچتے تھے. باجوہ صاحب یعنی عمران خان صاحب کی مدد کرنا چاہتے تھے لیکن کرنے کی پوزیشن میں رہے نہیں تھے. وہ ایک پھر لمبی کہانی ہے، ریکٹک ہو جائے گا، میں وہ پرانی باتیں دہرانا نہیں چاہتا. تو قصہ مختصر کہ جو بشریٰ بی بی ہیں، اس ملاقات، یہ چونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ملاقات جو ہے وہ ہوئی، اور نعیم اشرف بٹ صاحب کی خبر بالکل درست ہوتی ہے اور وہ کئی دفعہ ان کی خبریں درست ثابت ہوئی ہیں. تو اگر یہ ملاقات ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہوئی ہوگی، یہ بیسیکلی بشریٰ بیگم جو ہے یہ مجھے اب معافی چاہتا ہوں میں والی، مجھے یہ اجازت دیجیے کہ میں اس کا تھوڑا سا آپ کو انالیسس کر کے بتاؤں کہ بشریٰ بی بی نے یہ کام اس وقت کیا جب یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ لندن میں بیٹھی جمائمہ بی بی جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں. تو جمائمہ بی بی اگرچہ عمران خان صاحب کے نکاح میں نہیں ہیں لیکن ان کے رابطے سے بھی باہر نہیں ہیں، اور ریحام بی بی سے شادی سے پہلے اور بشریٰ بی بی، یا ریحام بی بی سے شادی کے بعد بھی، اور بشریٰ بی بی کے شادی کے بعد، ریحام سے طلاق کے بعد جو بشریٰ بی بی سے شادی ہوئی تھی، تب سے جمائمہ کا اور عمران خان صاحب کا آمنا سامنا اس طرح سے نہیں ہو سکا، لیکن وہ رابطے میں مسلسل ہیں. تو لہٰذا جو جمائمہ ہیں، اگر ہم انسانی نفسیات کے اوپر جائیں تو ان کا مقابلہ یہ جو ہے وہ نہ بشریٰ بی بی کر سکتی ہیں نہ کوئی اور کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمائمہ جو ہے وہ نہ صرف عمران خان صاحب کے دونوں بیٹوں کی ماں ہیں، بلکہ جو سیتا وائٹ سے ان کی جو بیٹی ہیں اس کی بھی وہ گارڈین ہے، اور وہ ان کو لک آفٹر کر رہی ہیں، بالکل ان کو ماں بن کے پال رہی ہیں. تو ایک تعلق ہے. اور پھر جو عمران خان صاحب کو جو تکلیف اپنے بچوں کے باپ کی ہو سکتی ہے جمائمہ بی بی کو، تو وہ اور کسی کو نہیں ہو سکتی. تو وہ جب خبریں آئی تھیں کہ وہ جناب کے تھوڑی سی ایکٹیو ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے جو رشتے میں کزن لگتے ہیں ٹرمپ کے جو داماد ہیں ان سے رابطہ کیا ہے، اور رابطہ کر کے انہوں نے کہا کہ مطلب پھر یہ خبریں آئیں اور انہوں نے پھر آگے رابطہ کیا پاکستان کے اندر جو سفیر ہیں یا امریکن اور آسٹریلین، پھر آسٹریلین جو سفیر ہیں پاکستان میں، انہوں نے انگلینڈ کے جو سفراء کرام، امریکہ کے سفراء کرام اور دوسرے تیسرے لوگوں کو ناشتے پہ بلایا. شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب کو بھی بلایا اس ملاقات میں. پھر یعنی کہ چینل جو بیسکلی چھیڑا تھا وہ جمائمہ بی بی نے چھیڑا تھا، اور وہ جمائمہ بی بی بازی لیتی ہوئی نظر آ رہی تھی بشریٰ بی بی کو. اور بشریٰ بی بی کا حال تو یہ ہے، میں یہ پرسنل لائف ہوتی ہے لیکن جو لیڈر ہوتے ہیں، جو عوامی جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں، لیڈر ہیں، سر لیڈر کی پرائیویٹ لائف کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہوتی. تو لہٰذا ہم اس نجی معاملہ ہی صحیح کسی کا، لیکن چونکہ یہ پبلک فگر ہیں تو ہم اس کے اوپر اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اگر کوئی انفارمیشن ہو تو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر بات بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں تھوڑی سی یہ لبرٹی لے رہا ہوں کہ بشریٰ بی بی، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک مخاصمت ہوتی ہے نا سوتن والی، یہ عورت کی فطرت ہے، مرد کی بھی فطرت ہوتی ہے اسی طرح کی. یہ انسان، بلکہ عورت میں صنفی امتیاز اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. یہ کسی کی بھی جو ایک انسان ہو، اس کی یہ فطرت ہے، اس کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی اس کے بعض معاملات میں یا کسی بھی معاملات میں، وہ نجی ہوں، سیاسی ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان میں کوئی آگے بازی لے کے جا رہا ہو تو وہ تھوڑا سا پھر اپنی سی تو کوشش کرتا ہے. تو جو بشریٰ بی بی کی آئلی زندگی ہے اس میں
جمائمہ بی بی ابھی تک میٹر کر رہی ہیں، اور پھر اس میٹر کرنے کے دوران مشکل وقت میں اگر وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیتی ہیں، پھر وہ ان کے بچوں کی ماں ہیں. یہ میرا خیال ہے، یہ میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے میرے پاس، میں اپنا خیال آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ انسیکیورٹی ایک طرح سے انہوں نے فیل کی ہو، اور پھر انہوں نے اپنے چینل چھیڑے ہوں. وہ خاتون اول رہی ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں رہی ہیں، جہاں پر پرائم منسٹر آتے تھے جاتے تھے، جو ان کی سوشل لائف تھی، جو پھر اسٹیٹ کی جو کچھ سوشل لائف کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ جو ریاستی شخصیات ہوتی ہیں وہ جب ادا کرتی ہیں تو پھر پرسنل کانٹیکٹس بھی بلڈ ہوتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لابنگ کا فیصلہ کیا ہوگا. باقی یہ وہ وقت ابھی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو جان کے لالے پڑے ہوں، عمران خان صاحب کو لگا ہو. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تو یہ جو چیزیں ہونی ہیں 16 ستمبر کے بعد آگے بڑھنی ہیں. ابھی جو خطرناک کیس ہے وہ تو سائفر والا ہے. تو سائفر والے کیس میں، اور پھر جو 9 مئی والا کیس ہے، ان دونوں، سائفر والے میں ان کی گرفتاری پڑ چکی ہے. 9 مئی والا جو کیس ہے، اور پھر اس میں جو بغاوت کے الزامات ہیں، پھر جو ان سے انکوائریاں ہو رہی ہیں، ان کو جے آئی ٹیز بتا رہی ہیں کہ ہمارے پاس آپ سے متعلق جو ہیں وہ شواہد ہیں، اور ہم ہر طرح کے شواہد ہیں، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، خطابات ہیں، اور ان خطابات کی روشنی میں وہ جو ایویڈنس ہے وہ خان صاحب جو ہیں وہ پھنستے ہیں. تو لہٰذا جو خان صاحب کا پھنسنے والا مرحلہ ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بشریٰ بی بی نے پریڈکٹ کر لیا ہو، ان کے موکلوں نے ان کو بتا دیا ہو کہ خان صاحب کے جو ہیں وہ حالات پتلے ہونے والے ہیں، ان کے ستارے مزید گردش میں آنے والے ہیں، ان کو جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ مل سکتی ہے. میں اپنے منہ سے وہ الفاظ نہیں نکالنا چاہتا جن کے خدشات بہرحال سائفر والے مقدمے میں بھی ہیں. اگر آپ وہ قوانین پڑھ کے دیکھیں، ان میں جو سخت ترین سزائیں ہیں جو پاکستان کے قوانین میں کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ ان میں ہے. 9 مئی والے مقدمات جو عمران خان صاحب جن میں ملزم ہیں، ان میں وہ والی کیپٹل پنشمنٹ ہے. تو انہوں نے فورسیک کر لیا ہو کہ اب وقت ہے کہ پہلے سے ہی پیش بندی کر لی جائے اور لوگوں کے ساتھ ہم رابطے کر لیں. تو وہ اپنی سی کوشش کر رہی ہوں. اب آ جاتے ہیں کہ کیا یہ والی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے. 2 کوششیں ہیں کہ کیا پہلی کوشش کہ جی کہ آپ کوئی میڈیٹر کا رول پلے کریں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور ترین شخصیات پاکستان کے مالی معاملات ان سے جڑے ہوئے ہیں، پاکستان کی اکانومی کے معاملات جڑے ہوئے ہیں. وہ قطر والا جو ان کی گفتگو ہے نعیم اشرف بٹ صاحب کی، اس سے لگتا ہے کہ قطر کے جو سفیر ہیں پاکستان میں، ان سے انہوں نے رابطہ کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، پاکستان کی جو ریاست ہے، وہ اس وقت فنانشل کرنچ کے اندر ہے. تو یہ ہمارے دوست اور مہربان ممالک ہیں، یہ پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں اس طرح کی صورتحال میں. تو اگر وہ کوئی نہ کوئی شرط رکھ سکتے ہیں، اگر بشریٰ بی بی جو ہیں یا کوئی بھی قوت ان کو قائل کر لے، تو تھرڈ پارٹی کوئی ایسی قوت جو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اپنا بوجھ ڈال سکتی ہو، منوا سکتی ہو ان سے بات، اس سے رابطہ کر کے یہ والا کام نکلوایا جا سکتا ہے کہ جی خان صاحب کی جان خلاصی ہو، خان صاحب کے ساتھ کوئی میڈیشن ہو، کوئی رابطہ ہو، کوئی این آر او نکل آئے، کوئی محبت کا کوئی راستہ نکل آئے، نفرتیں ختم ہوں. نفرتیں تو خیر، میں تو خیر اس کو نفرت نہیں سمجھتا. ہاں یہ ہے کہ خان صاحب کی جو سٹیٹس ہے وہ محبت والا بھی نہیں ہے اب. تو میں جو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دباؤ اگر بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں بشریٰ بی بی، اب وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ کیوں مجبور ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی مجبوری ان کو ہے. عمران خان صاحب نے اپنے طرز عمل سے، جس طرح اپنے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے خلاف کیا، پاکستان کا اقتدار ان کے ہاتھ سے گیا، پھر وہ پاکستان کے طاقتور ترین جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بھی تھے ایک طرح سے، وہ بھی انہوں نے اس سٹیٹس سے، اپنی جو طاقت کی وہ جو پوزیشن تھی اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے طرز عمل سے، اپنے انداز گفتگو سے، اپنے طرز سیاست سے. تو انہوں نے اور پھر یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بگڑے کہاں سے کہ سر انہوں نے امریکہ کو بھی ناراض کر لیا، سعودی عرب کو بھی ناراض کر لیا، چین کے ساتھ بھی معاملات بگاڑ لیے. تو میں یہ بربنائے اطلاع آپ کو بات دے رہا ہوں، 6 مہینے دیے گئے تھے خان صاحب کو پاکستان کی فوج کی طرف سے کہ ہم امریکہ اور سعودی عرب اور چین، یہ تینوں کی جو کمپوزیشن ہے، یہ جو ہم بیلنس کر کے چل رہے تھے، خان صاحب آپ نے اس کے اوپر بم مار دیا، بیڑا غرق کر دیا. پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر سے تیل نہیں نکلتا. نہ ہم کوئی وہ والی قوم ہے کہ جناب کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ چین کی طرح
وہاں سے لے کے اور بوڑھا ترین جو معمر ترین شخص ہے وہ قوم اس طرح کی ہے ہم کہ پروڈیوسنگ نیشن کہ ہر بندہ کام پہ لگا ہوا ہے اور ہم جناب وہ تڑا تڑ زر مبادلہ کما رہے ہیں. دنیا مرے جا رہی ہے ہماری پروڈکٹس خریدنے کے لیے, یا ہم آئی فون بنا رہے ہوں یا ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہوں. کھانیاں جناب وہ چلیں وہ رہنے دیتے ہیں بات کہ ادھار کے پیسوں کے اوپر آپ پڑ رہے ہوں اور جناب آپ حالات خراب کر بیٹھیں 3 بڑی قوتوں کے ساتھ. تو یہ ان کو 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا. پھر وہ جو گئے تھے نا وہ والی وہ کیا ہوتی ہے سردیوں والی جو ہوتی ہے اولمپکس, ونٹر اولمپکس کہتے ہیں ان کو, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, وہ جو چین میں ہوئی تھی. سر پاکستان کا ہو وزیر اعظم اور چین جائے اور جناب وہ لوارسوں کی طرح بیٹھا ہو وہاں پر, وہ معاملات ٹھیک کرنے گئے تھے. سعودی عرب کے ساتھ معاملات گڑبڑ اس طرح سے کیے کہ ان کے ساتھ تو جناب پتہ نہیں کیا ہوگا یہ, اور وہ اتنی بڑی گالیاں دے رہے تھے انہی کے جہاز میں بیٹھ کے. تو اور پھر وہ جو کڑی والا سین آپ کو یاد ہوگا کہ کڑی انہوں نے کہا کہ کس قسم کا آدمی ہے, باجوہ صاحب سے انہوں نے شکایتیں لگائیں. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں پہلے حالات ان کے خراب جو ہوئے تھے وہ باہر ہوئے تھے. انہوں نے جو سفارتی معاملات کو اس بری طرح ہینڈل کیا تھا کہ باجوہ صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے. پاکستان کی فوج ان کا تو فوٹو ہی یہی ہے. پاکستان کی فوج کے سر 2 معاملات, اکانومی کے اور فورن کے, یہ ڈائریکٹ وہ ڈیل کرتے ہیں. لیکن جب خان صاحب نے کہا کہ میں بڑا بڑا لیڈر ہوں, میں تو جناب ایک نئی دنیا پتہ نہیں کیا کر لوں گا, تو جب حالات خراب ہوئے تو پہلے ان کو کہا تھا کہ 6 مہینے میں یہ ٹھیک کر لیں, ادروائز السلام علیکم. تو حالات جن کی وجہ سے اندر بھی خراب ہوئے وہ کیا اب عمران خان صاحب کو کیوں بچانے کے لیے آئیں گے, ایک سوال ہے. تو لحاظ اچھا چلیں فرض کریں آ بھی جاتے ہیں تو ابھی وہ وقت نہیں ہے. وقت کب آئے گا؟ جب عمران خان صاحب کو اللہ رحم کرے کوئی کیپٹل پنشمنٹ ملے گی. ابھی تو وہ جناب 3 سال سزا, یہ کوئی سزاواں جو سزا ہے, کوئی سزا نہیں ہے. تو بشرا بی بی خالصتاً مجھے لگ رہا ہے کہ انسیکیورٹی فیل کر رہی ہیں, انسیکیور فیل کر رہی ہیں, انسیکیور ہو گئی ہیں جمائمہ کی طرف سے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایکٹیو ہونے کے اوپر. انہوں نے کیا مطلب کہ نہیں تم کی شے میں آپ بڑی شے ہاں, تو میں آپ تینوں کر کے وہاں گی, میرے کو تو موکل بھی نہ. تو اگر تمہارے پاس وہ کیا ہے, میرے پاس ماں ہے, تو وہ انہوں نے کہا تمہارے پاس ہوگا وہ اسمتھ گولڈ فیملی, تو میں میرے پاس موکل ہے. تو وہ موکلوں کی اور گولڈ اسمتھ فیملی کی جنگ ہے, دیکھو کون جیتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.